وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ ان اللہ یفتح بہذا الکتاب ابوابا ویدع فیہ آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صاحب العزت والاحترام، حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلبہ، چونکہ ایک طالب علم کا قرآن کا حفظ مکمل ہونا ہے اور تکمیل حفظ قرآن کی یہ مجلس اور جشن ہے، بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ تمام عزیز طلبہ، مدرسین، مدرسہ اور حاضرین جن کے درمیان میں اس بچے کا حفظ قرآن مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمام ہی حاضرین کی حاضری کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مقدس سے محبت عطا فرمائے، قرآن کریم کی اثر ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے، ساتھ ہی قرآن کریم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں عطا فرمائے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ مجھے اس وقت دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات عزیز طلبہ سے عرض کرنی ہے اور تمام ہی حاضرین سے گزارش ہے کہ طلبہ عزیز اپنے تعلیمی زمانے کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تسلیم کریں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمر کے کتنے بچے بالکل خالی ہو گئے، کوئی کام ان کو نہیں ہے، یا اسکولوں اور کالجوں کا چکر لگا رہے ہیں، یا اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کھیل تماشا اور باہری مجلسوں اور موقعوں پر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ انہی بچوں میں سے چھانٹ کر منتخب فرما کر قرآن کریم کے حفظ کے لیے اور قرآن کریم کی درسگاہ میں حاضری کا موقع عطا فرمایا اور قرآن کریم کے حفظ میں لگے ہوئے تھے۔ اس لیے پہلی گزارش میری یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کریں۔ کسی بھی دنیاوی غرض سے میں حافظ قرآن بن کر، میں قرآن قاری قرآن بن کر یہ کارنامہ انجام دوں گا جس کی وجہ سے مجھے کوئی نام ملے، میرا نام روشن ہو اور میں اس طرح سے دنیا میں ترقی کروں، ان تمام چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرے، بلکہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ مجھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کریم کے حفظ میں اور دینی تعلیم میں لگا ہوں۔ اس پر میں ایک واقعہ بچوں کو سناتا ہوں۔
अंदर के एक वली, बड़े सरमाएदार, बड़े रईस, जिनके अंदर दाइया पैदा हुआ कि मुझे कुछ इल्म दीन की खिदमत करनी चाहिए, तो क्या करूं? कुछ मशवरा किया। अपने जहन में आया कि एक बड़ा दीनी इदारा कायम कर लेना चाहिए। अलग बड़ी मोटी रकम लगाकर, बड़ा पैसा खर्च करके एक बहुत बड़ा दारुल उलूम तैयार कराया। दारुल उलूम तैयार हो गया, लेकिन जहाँ तक पैसा खर्च करने का मामला था, वो तो वजीर साहब ने अंजाम दे दिया, लेकिन अब इदारे को चलाएं कैसे? जिस मकसद के लिए ये रुपया खर्च किया, उस मकसद में कामयाबी कैसे मिले? तो गौर करके उस जमाने के बहुत बड़े आलिम, बड़े मुत्तकी परहेजगार इब्ने दकीकुल ईद की खिदमत में पहुंचे और जाकर के अर्ज किया कि हजरत इदारा तो मैंने कायम कर दिया, बिल्डिंग तो मैंने तामीर कर दी, किताबों का तो मैंने इंतजाम कर दिया, खाने पीने का निजाम भी बच्चों का बना दिया, लेकिन इदारे का चलाना ये मेरे घर से बाहर है। इसलिए गुजारिश है कि आप तशरीफ ले चलें और मदरसे का मुहतमिम बाकायदा आपको बनाया जाता है। मदरसे का सारा निजाम आपके मशवरे से होगा। हजरत ने इस बात को कबूल फरमा लिया और मुहतमिम बनकर इदारे में तशरीफ ले गए। इदारा चलना शुरू हो गया। हर साल बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, मुहद्दिसीन निज़ाम, मुफस्सिरीन उस इदारे से तैयार होते रहे और इलाकों में जाकर, मुल्क में जाकर वो दीन का और खैर का काम अंजाम देते रहे। लेकिन एक वक्त आया, उनके करीबी लोगों ने, आस पास के रहने वालों ने वजीर साहब से शिकायत की कि आपके इदारे में जो तलबा पढ़ते हैं उनकी नीयतों में फसाद है। क्या मतलब? आपने इदारा कायम किया जिसकी वजह से अल्लाह का कलमा बुलंद हो, कुरान और हदीस का इल्म अपने तमाम उमूर के साथ दुनिया में आम हो और उस पर अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी की उम्मत सही तरीके पर अमल पैदा हो जाए। लेकिन जो पढ़ने वाले तलबा हैं, नजर आता है कि उनकी नीयतें खराब हैं। वजीर साहब समझदार आदमी थे, लोगों की बात सुनकर कोई फैसला नहीं किया, बल्कि अपने तौर पर यह तय किया कि इन लोगों ने जो शिकायतें मुझसे की ठीक है, मगर मुझे भी उन शिकायतों का जायजा लेना चाहिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है कि अगर किसी आदमी ने तुमसे आकर के ये शिकायत की कि फला आदमी ने मेरी एक आंख फोड़ दी, एक तरफ शिकायत और आपने देखा तो आंख टूटी हुई है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक बात की तहकीक न कर लो, कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हो सकता है पहले इसने दूसरे की दो आंखें फोड़ दी हो, तब इसलिए आंख का मुंह कर पाया हो। ये पता तो तहकीक से चलेगा। इसलिए मैंने अर्ज किया
کہ آلے سنجر کے وزیر صاحب نے یہ غور کیا، یہ سوچا کہ مجھے تحقیق کر لینی چاہیے۔ چنانچہ بھیس بدل کر یعنی سادے لباس میں رات کے وقت میں عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب طلبا کے تکرار کا وقت ہوتا ہے، یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو وزیر صاحب مدرسے میں پہنچے اور شدہ طلبا سے گفتگو کرنی شروع کی۔ تمہاری نیت کیا کرنے کی ہے؟ تمہاری نیت کیا کرنے کی ہے؟ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کون سی ڈگری حاصل کر رہے ہو؟ طلبا نے اپنے اپنے ارادے کا، اپنی اپنی نیتوں کا اظہار کیا۔ وہ زمانہ مسلمانوں کی سلطنتوں کا تھا۔ کسی نے کہا میرے باپ قاضی ہے تو میں کسی لائق بن جاؤں گا تو قاضی کا عہدہ مجھے مل جائے گا۔ کسی نے کہا کہ میرے باپ دروگا ہے، میں کسی لائق بن جاؤں گا تو دروگا کا عہدہ مجھے مل جائے گا۔ اس طریقے پر اپنی اپنی غلط، اپنی اپنی نیتوں کا طلبہ حدیث نے اظہار کیا۔ وہ آگے چلتے رہے۔ ایک طالب علم کے پاس تشریف لے گئے، ہلکی سی روشنی، اور ایک طالب علم ان ایمان کے ساتھ مطالعے میں لگے ہوئے، پڑھنے میں لگے ہوئے تھے۔ وزیر صاحب نے جا کر سلام کیا، انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، تب بھی کوئی رخ نہیں کیا۔ جب کئی مرتبہ سلام کرنا چاہا اور اس طالب علم نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کون ہے، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر یہ کہا میں ایک آدمی ہوں، آپ سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر آپ کو توجہ نہیں دیتے۔ تو سنیے، ان صاحب نے یہ فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کا سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روبرو ہونا ہے اور ہم سے سوال کرے گا۔ میں اس وقت تک اپنی تعلیم سے اور جب تک اس سوال کا جواب نہ دے دوں، جب تک کسی دوسرے کام میں مجھے توجہ نہیں دینی ہے۔ اس مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے بات کرنے سے عاجز ہوں۔ وزیر صاحب نے سوچا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، کیوں؟ بہت اچھی بات ہے، بہت سے طالب علم اپنی دوسرے عہدوں کی وجہ سے ان کی نیتیں ان عہدوں کے حاصل کرنے کی ہے، لیکن یہ ایک طالب علم جس مقصد کے لیے میں نے ادارہ قائم کیا کہ لوگ اپنی زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں گزاریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں قیامت کے دن کی کامیابی عطا فرما دے، اور وہ کامیابی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہونے والا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ وہ طالب علم تھے، ایک وقت آیا کہ یہ کل کو امام غزالی کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ الغرض میں نے عرض کیا کہ طلبہ حدیث سے میری گزارش ہے اور جتنے حضرات تشریف فرما ہیں سب بھی اس کا دھیان رکھیں، چاہے وہ دینی شعبوں میں ہوں
یا کاروبار میں ہو یا علمی مشاغل میں ہو، علم حاصل کر رہے ہو یا طلباء میں سامنے رکھ کر کے ان میں محنت کر رہے ہو، نمبر 1 پر میری گزارش ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم اپنے قلوب کی اصلاح کریں، یعنی ہمارے دلوں کے اندر کام کتنا بھی کریں پوری قوت کے ساتھ کریں، پوری محنت کے ساتھ کریں، کام کو صحیح طریقے پر انجام دینے کی کوشش کریں، لیکن نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، دنیا کی نہ کوئی وجاہت ہو، نہ حب مال ہو، نہ اپنی تعریف ہو، یہ کرنے والے لوگ سب کرتے رہیں گے۔ قابل تعریف جو آدمی کام کرتا ہے ہر ایک کی زبان پر اس کی تعریف آ جاتی ہے، لیکن ہمارا منشا یہ نہ ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور لوگ ہمیں پہچانیں اور لوگوں کی زبان پر ہمارا نام آ جائے اور اسی طریقے پر لوگ ہماری بھی تعریف کرنے لگے۔ میں نے عرض کیا نمبر 1 پر تمام کے تمام طلباء اور دینی خدمات انجام دینے والے اپنی نیتوں کو درست کریں اور نیت میں صرف یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں، دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، تو پہلی بات تو میں نے عرض کی اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ طلباء حدیث سے دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ احساس کم تری کا شکار نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یار میرے ابا کو کیا لگی تھی، میری اماں کو کیا لگی تھی، میرے خاندان والوں کو کیا سنی تھی کہ مجھے حافظ قرآن بنانے کے لیے، مجھے قاری قرآن بنانے کے لیے اور مجھے مسجد کا ملا بنانے کے لیے مدرسے میں ڈال دیا۔ میں مدرسے میں ہوں، دن رات استاد کی کمنڈے کھاتا ہوں، ڈانٹ کھاتا ہوں اور میرا دنیا میں کوئی نام نہیں ہوگا۔ میں اگر مدرسے میں نہ پڑھ کر کسی اسکول میں پڑھتا، کسی کالج میں پڑھتا، کسی یونیورسٹی میں پڑھتا تو لوگوں کی زبان پر انجینئر کے نام سے، ڈاکٹر کے نام سے، وکیل کے نام سے، پروفیسر کے نام سے، انسپکٹر کے نام سے، یعنی وہ دنیا میں وہ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ مجھے خطاب کیا جاتا جن کو لوگ دنیا میں بہت اونچا تسلیم کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا نمبر 2 پر احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھیں بلکہ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے درجے کو سمجھیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے والے طلباء ان کا درجہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن مقدس کا حافظ بنا دیا، اگر وہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی نعمت پر بھی اللہ کا مقابلہ ہے۔ میرے پاس بلڈنگ نہیں، میرے پاس بڑھیا گاڑی نہیں، میرے پاس عمدہ لباس نہیں، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں، میرے پاس بڑا عہدہ ہے، ڈگری نہیں۔ آقا فرماتے ہیں دنیا کی کسی چیز پر بھی اگر وہ للچائی ہوئی نگاہ ڈالتا ہے، اگر چیزوں والوں کو دیکھ کر اس پر غور کرتا ہے، تو اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے قرآن کریم کی تحقیر کی، قرآن کریم کو ہلکا سمجھا
قرآن کریم کو گھٹیا سمجھا، بلکہ یہ سمجھے کہ ساری دنیا کی دولتوں سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن مقدس کی دولت عطا فرمائی، مجھے قرآن کریم کا حامل بنایا، مجھے قرآن مقدس کا قاری بنایا، مجھے قرآن کریم کا عالم بنایا، مجھے قرآن کریم کا مفسر بنایا، یعنی قرآن کریم سے وابستہ ہو کر دنیا کی تمام دولتوں سے بڑی دولت اپنے پاس تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما کر ساری دنیا کی دولت سے بڑی دولت قرآن مقدس کی دولت مجھ کو عطا فرمائی، مجھ کو اس کا حافظ بنایا، مجھ کو اس کا قاری بنایا۔ اس لیے میں نے شکریہ کیا، نمبر 1 پر قرآن مقدس سے محبت، نمبر 2 پر قرآن کریم کی عظمت، نمبر 3 پر قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت، اور چوتھے نمبر پر قرآن مقدس میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ دوسری بات میں نے عرض کی کہ پڑھنے والے طلباء اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھیں، بلکہ یہ تصور کریں کہ دنیا کی تمام دولتوں سے اور تمام چیزوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں حفظ قرآن کی دولت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور کہہ کر میں طلباء سے بات ختم کر رہا ہوں۔ تیسری بات یہ گزارش کرنی ہے کہ اپنے استادوں کا ادب کرتے ہوئے جتنی محنت ہو سکے علم حاصل کرنے کے لیے، جتنی قربانی دی جا سکے اس قربانی میں کرے۔